बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। अजीब हालात हैं इमरान खान साहब को हुकूमत से निकले 4-5 महीने हो गए हैं। इस वक्त भी वो तकरीबन 80-85% या 100 के 90% के करीब हुकूमत कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि दो सूबों के अंदर तो इफेक्टिवली उनकी हुकूमत है, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। बट सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब आखिर चाहते क्या हैं। अब कभी वो ये एहसास दिलाते हैं, बल्कि प्रूव करते नजर आते हैं कि वाकई वो एक कठपुतली थे। यानी अगर इलेक्शन कमिश्नर के नॉमिनी की बात करनी थी तो वो भी उनके बकौल वो एस्टैब्लिशमेंट के नॉमिनी थे, इसलिए उनको एंडोर्स करना पड़ा इमरान खान साहब को। और बहुत सी ऐसी बातें हैं जिस पे इमरान खान साहब अपनी हुकूमत, उसकी लेजिटिमेसी के ऊपर भी सवाल उठाते हैं, और ये भी कि वो किस तरह से काम करते थे ये भी सवाल उठाते हैं। इत्तेहादियों से वोट डलवाना होता था तब भी इमरान खान साहब ने कहा कि फ़ोन करवाने पड़ते थे एजेंसी से, तो इससे भी इमरान खान साहब जाहिर कर रहे हैं कि उनकी हुकूमत को किस तरह की बेसाखियां मुयस्सर थी जब वो हुकूमत कर रहे थे। लेकिन आज इमरान खान साहब क्या चाह रहे हैं? इमरान खान साहब क्या उस एस्टैब्लिशमेंट को जो ये कहती है कि अब हम न्यूट्रल है, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, क्या इमरान खान साहब उन्हें कह रहे हैं कि नहीं, आप अपना ताल्लुक बनाइए, आप इस हुकूमत को ख़त्म कीजिए और अपनी जो चॉइसेस हैं उनको रिव्यू कीजिए, रिविजिट कीजिए और दुरुस्त चॉइस अपनाइए, जो कि दुरुस्त चॉइस यकीनी तौर पर इमरान खान साहब अपने आप को समझते हैं। यानी इमरान खान साहब या किसी किस्म की रिप्रोचमा चाह रहे हैं, किसी किस्म का NRO चाह रहे हैं कि जो हालात उनके बिगड़ चुके हैं पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों के साथ, उनको दोबारा से रीडिफाइन किया जाए, किसी तरह से कोई कॉन्डुइट बन जाए, इमरान खान साहब के और एस्टैब्लिशमेंट के ताल्लुकात बेहतर हो जाएं। तभी शायद इमरान खान साहब को ये लगता है कि जब वो अपनी पॉपुलैरिटी के गलत नहीं होगा शायद मेरे नज़दीक ये कहना कि वो अपनी पॉपुलैरिटी के पीक पर हैं, लोग उनके साथ जुड़े हैं और वो इस वक्त बहुत पॉपुलर है, लेकिन फिर भी उनको क्यों ऐसा लग रहा है कि वो एस्टैब्लिशमेंट को जब तक इस बात पर बावर नहीं कराएंगे कि जनाब अपनी चॉइसेस रिविजिट कीजिए, दुरुस्त तरफ आइए, हिस्ट्री आपको बड़े और तरीके से जज करेगी। जब अगर उनको पॉपुलैरिटी सेटिस्फाई नहीं कर रही तो क्या वाकई वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स अपना रहे हैं और उनको पता है कि जब तक पाकिस्तान के मुख्तदर हल्के उनके साथ दुरुस्त ताल्लुक नहीं रखेंगे, इमरान खान साहब का पावर में आने का ख्वाब ही रहेगा? क्या ये बात दुरुस्त है? लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि लोगों में बेदारी आ गई है, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई किसी को रोक नहीं सकता। साथ ही साथ शहबाज गिल साहब का मामला है। अब शहबाज गिल साहब हो या कोई भी सियासी कैदी हो, सियासी कैदी मैं इसलिए कहूँगा कि ज़ाहिर बात है वो एक सियासी जमात से उनका ताल्लुक है, किसी के साथ टॉर्चर होना, थर्ड डिग्री इस्तेमाल करना, मेरे ख्याल में कोई भी जी शऊर शख्स इसको एंडोर्स नहीं कर सकता। इस बात के बावजूद कि बड़े ही बेरहमाना रवैया, ख़ास तौर पर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का देखा जाए उनकी तरफ से, फिर जनाब शहबाज गिल ख़ुद उनका रवैया क्या रहा अपने सियासी अपोनेंट्स के हवाले से, जिस तरह के अल्फाज, जिस तरह की लीचरस गुफ्तगू वो करते रहे हैं और लोगों को टारगेट करते रहे हैं, निशाना बनाते रहे हैं, सो मच सो के बिलो द बेल्ट जाकर और लोगों की बीमारियों के ऊपर उनका तमस्खर उड़ाते रहे हैं, फिर भी ये जस्टिफाई नहीं करता कि शहबाज गिल साहब के साथ किसी किस्म का जो बेरहमी का सलूक है वो किया जा सके। लेकिन आज सिचुएशन ये है कि शहबाज गिल साहब पिम्स इस्लामाबाद में एडमिटेड है, अपेरेंटली जुम्मे तक उनको रखा जाएगा, वहाँ पर मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है और उसमें ये बात ज़ाहिर होती है कम अज़ कम कि शहबाज गिल साहब की तबीयत अभी तो नासाज है और उनको कुछ रीजन्स के ऊपर डॉक्टर्स को ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ उनके साथ मामला दुरुस्त नहीं भी हैं, ऑल्दो विजिबल टॉर्चर की शायद लैंग्वेज ऐसी नहीं होती जो डॉक्टर्स ने इसके अंदर लिखी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। अब शहबाज गिल साहब का फेट क्या हो सकता है, सवाल ये भी है। इमरान खान साहब पाकिस्तान की सियासत को एक्चुअली किस तरफ लेके जाना चाहते हैं, ये भी सवाल है। मियां नवाज शरीफ साहब जो कि इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, लेकिन उनकी जमात के सेक्रेटरी जनरल ये कहते हैं कि उनके पास कोई इतला नहीं। मियां जावेद लतीफ़ जो उनसे मिल कर आए हैं वो ये फरमाते हैं कि नहीं, मियां साहब आ रहे हैं और मियां साहब के आए बगैर PMLN का कोई सर्वाइवल नहीं। तो ये बहुत से सवालात हैं जो कि हमारे सामने मौजूद है और इसका जवाब कौन दे सकता है? इसका जवाब पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी दे सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आज मोहम्मद मालिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारे उस्ताद जनाब नुसरत जावेद साहब, अगेन अ वेरी बिग नेम, हम उनसे हमेशा सीखते हैं, बहुत शुक्रिया आपका सर। और जनाब मज़हर अब्बास साहब, मुल्क की सहाफ़त का एक बड़ा नाम, बहुत शुक्रिया सर आपका भी। मालिक साहब, सर मैं आपसे बात का आगाज़ करूँगा। चलें सबसे पहले, क्योंकि इमरान खान साहब ने आज भी ही लव्स टू स्पिल द बीन्स एवरी टाइम्स ही कम अप, और वो नई से नई चीज़ निकाल देते हैं। मेरे लिए भी थोड़ी सी हैरानी की बात यह है कि कोई सियासी लीडर अगर इतना पॉपुलर है और उसको अपनी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा भी है, लेकिन फिर भी वो ये कह रहा है कि जी ये जो न्यूट्रल्स हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि आपने इन लोगों को कैसे हमारे ऊपर मुसल्लत होने दिया, आप अपनी चॉइसेस को रिविजिट करें, नहीं तो हिस्ट्री आपको बड़े बुरे तरीके से जज करेगी।
what does he want? Does he want the neutrals to become non-neutral? وہ چھوڑ دیں اور عمران خان صاحب کا سائڈ دیں. I think یہی بات سمجھ آتی ہے. نہیں، میرا خیال ہے کہ اب ایک فل سرکل میں آئی ہے پی ٹی آئی کی پالیٹکس. جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہٹی تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بہت سخت رویہ تھا عمران خان صاحب کا نیوٹرلز کے اوپر. میر جعفر، میر صادق، سپہ سالار، وہ تمام باتیں ہوئیں. اس کے بعد جانور والی باتیں ہوئیں. پھر ہم نے ایک فیز دیکھا جب بالکل ٹون ڈاؤن ہو گیا اور یہ اندازہ لگ رہا تھا کہ بات چیت چل رہی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے شیخ رشید صاحب نے ایک انٹرویو میں بھی کہا کہ خاص طور پہ مجھے خان صاحب نے منع کیا ہے کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ فوج کسی پہ کوئی آپ نے بات نہیں کرنی. پھر ہم نے سنا کہ جی کچھ ملاقاتیں بھی چل رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. اب دوبارہ ایک دم بلکہ شہباز گل کا جب قصہ ہوا تو آپ کو یاد ہوگا پہلے 48 گھنٹے کوئی ان کو ملنے بھی نہیں گیا اور تمام پارٹی نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا ان کے بیانیے سے. فواد صاحب کا بہت سٹرونگ، پھر جو فیصل جاوید کی بہت سٹرونگ سٹیٹمنٹ تھی ہاؤس سینٹ کے فلور پہ، اس سے نظر آیا کہ بڑا کلیئرلی ڈسٹنس کیا ہے. لیکن لیٹلی ہم نے دیکھا کچھ دن پہلے اب دوبارہ ایوری بڈی از ریلنگ اراؤنڈ ہم. آج خان صاحب کی جو تقریر ہے بڑی ہی سگنیفیکنٹ ہے کیونکہ اب لگ یہ رہا ہے کہ جیسے the gloves are off اور جو بھی چیزیں ہو رہی تھی کہ بات چیت چل رہی تھی اس کے مطلوبہ نتائج نہیں مل رہے. اور شاید خان صاحب کو اب یقین ہو گیا ہے کہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن کا جو خطرہ تھا شاید ان کو یقینی طور پہ نظر آ رہا ہے، جس کا وہ بار بار ذکر کر رہے تھے. اور آج جو انہوں نے میسج جو مجھے لگ رہا تھا کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو اور جوڈیشری کو سب کو ایک ہی میسج دیا کہ دیکھیں میرے ساتھ بہت بڑی پبلک سپورٹ ہے، میرے ساتھ قوم ہے، سب کچھ ہے، تو دوبارہ اپنے فیصلے ریویو کر لیں، سوچ لیں. آئی تھنک آج کی جو تھی وہ سب سے زیادہ وہ اس کو پری ایمپٹ کر رہے ہیں کہ اتنا پریشر یا اتنا میں میدان میں لے آؤں چیزیں کہ کم از کم یہ جو الٹیمیٹ سٹیپ ہے میری ڈسکوالیفیکیشن کا یہ رک جائے شاید پبلک پریشر میں اور اس پہ دو باری سوچیں. آج انہوں نے جتنی بھی باری بات کی ہے، آج تو اگر میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہوتی تو ان کی تو لاٹری نکلی ہوئی ہے. اب کل تک ان کا کلیش تھا عمران خان صاحب کے ساتھ، آج عمران خان صاحب سیدھے ہو گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور انہوں نے بار بار کہا کہ جی ان کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو یہ بٹھا رہے ہیں. اینڈ ایون جو بھی آپ نے ابتدائی میں بات سنائی جہاں وہ کہتے ہیں چلیں، نہیں کہتے کہ یہ سازش کا حصے تھے، تو اٹ واز مور لائک چلے یار فار ڈسکشن سیک اگر میں آپ کی بات مان بھی لوں. تو آج بڑا ہی آئی تھنک گلوز آر آف اور بڑا ہی ایک ٹرننگ پوائنٹ میں نزدیک ہے. بڑا سیریس یہ ڈیولپمنٹ ہے آج کی اسپیچ کی اور ریکیلیبریٹ ہوگی ریلیشن شپ ان کی اور اسٹیبلشمنٹ کی ایک بار پھر. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ابھی تک تاثر یہ مل رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اس کا پش بیک بھی شروع ہو گیا ہے، کیا عمران خان صاحب ایک طاقت کے ڈسپلے سے ڈیسیژن چینج کروا پائیں گے یا ان کے لیے بہتر یہ تھا کہ جو بھی نیگوسیشن پروسیس بیہائنڈ دا سین چل رہا ہے اسی پہ زور دیتے. سو آئی تھنک آج بڑا ہی امپورٹنٹ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اگین یہ جو آپ نے اصطلاح استعمال کی کہ گلوز آر آف، نصرت جاوید صاحب عمران خان صاحب کی باتوں کے اندر جو ان کا بیانیہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم رہا ہے وہ ان کانٹرڈکشنز بھی نظر آتی ہیں، یو ٹرنز، ایون اف وی پٹ دیٹ تھنگ اسائڈ. کیا شہباز گل صاحب کی ایپیسوڈ اور شہباز گل صاحب کے حوالے سے اب الزام تو بڑا آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے جی کہ پولیس نے ٹارچر کیا، اسلام آباد پولیس نے کیا، اس حکومت نے کروایا، لیکن جو ان کے ساتھ آپ جیسے سینئر صحافی کہہ رہے ہیں کہ جی واقعی ٹارچر ہوا ہے اور بڑا بروٹل ٹارچر ہوا ہے. اب سوال یہ ہے کہ شہباز گل صاحب کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہے عمران خان صاحب کو جو لگ رہا ہے اٹس امپینڈنگ کہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی ہے بیکاز کافی معاملات نظر آ رہے ہیں جو کہ ویزبلی ان کے خلاف جا سکتے ہیں اگر معیار وہ ہو جو میاں نواز شریف کے وقت اپنایا گیا تھا. کیا واقعی دس از دا اسٹیج؟ ڈو یو ایگری ود مالک صاحب کہ دا گلوز آر آف اور اب عمران خان صاحب کی لڑائی جو کہ وہ کہتے یہ ہیں کہ ان کی جماعت کو ایسے پینٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ اینٹی فوج ہیں یا اینٹی آرمی ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن وہ اپنی کم از کم تقریر سے یہ ضرور ثابت کر رہے ہیں کہ دس از گوئنگ ٹو بی اے بیٹل ناؤ بٹوین ہم اینڈ دی اسٹیبلشمنٹ. منی بھائی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں مالک کے اس فکرے سے تو مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ گلوز آر آف، لیکن اس کے بعد میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کس کے گلوز. میرا اپنا خیال ہے کہ اب گلوز جو ہیں ان کی طرف سے اترے ہیں جنہیں گزشتہ 3-4 مہینوں سے عمران خان صاحب مستقل میر جعفر اور صادق پکار رہے تھے.
اور اس گلو اتارنے کا جو پہلا ٹریلر اگر آپ فلمی زبان میں بات کریں تو وہ شہباز گل صاحب کے ساتھ ہونے والا سلوک ہے. دیکھیے ایک بات میں آپ کو بہت وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ شہباز گل صاحب کا جو کنڈکٹ رہا ایز اسپوکس پرسن وہ انتہائی او ٹی ٹی تھا اور وہ تو طرح سے دشنام ترازی میں داخل ہو رہا تھا. لیکن میں نے اپنی ساری زندگی جو ہے کچھ اصولوں کی نظر کی ہے اپنی بصیر سی اوقات میں، چھوٹی سی اوقات میں. ان میں سے یہ ہے کہ آپ کو کسی کی جسمانی تشدد کے ذریعے تذلیل کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. بالکل. اور یہ بات کرتے ہوئے مجھے انتہائی دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مثال کے طور پر آج عمران خان صاحب جو ہیں آزادی صحافت کے نام پر ہوئے ایک سیمینار سے خطاب کر رہے تھے تو وہاں کیا مذائقہ تھا کہ وہ 3-4 ایسے افراد کے نام لے لیتے. مثال کے طور پر حامد میر ابھی بھی جو ہے اپنے پیٹ میں گولیاں لے کر گھوم رہا ہے. شہباز گل کے ٹارچر کی تفصیل کے ساتھ کس شخص نے، کس صحافی نے، وہ بھی جیو کے پلیٹ فارم پر ایک ایسا ٹیلی ویژن جو ہمیشہ عمران خان صاحب اور ان کے چاہنے والوں کی لیے نفرت کی ان کے نشانے میں رہتا ہے. تو صاحب اگر اس کو بھی آپ بڑے دل سے اکنالج کر لیتے. سیاست کا بنیادی سبق یہ ہے یار کہ آپ اپنے زیادہ سے زیادہ دوست بناتے ہیں. بالکل. جو آپ سے ناراض ہو چکے ہوتے ہیں آپ انہیں اپنے ساتھ ملاتے ہیں. لیکن اب ادھر سے گلوز اترے ہیں تو میں بہت معذرت کے ساتھ جان کی امان پاتے ہوئے کہوں گا عمران صاحب غلطی کر رہے ہیں. یہ 2014 والے موڈ میں جا رہے ہیں امپائر کی انگلی. اب امپائر کی انگلی کو دوسرے انداز میں کہہ رہے ہیں کہ اپنے فیصلوں پر ذرا نظر ثانی کیجئے. اور یہ درخواست کرتے ہوئے شاید ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اگست تقریباً گزر گیا ہے، پھر سپٹمبر ہے، پھر اکتوبر ہے. آج کے دور میں جتنے بھی ٹولز ہیں افیکٹو اسٹریٹجک کمیونیکیشن کے بڑی مہارت سے دکھائے ہیں اور اس وقت جیسے آپ نے بالکل درست فرمایا اس کی بدولت وہ اپنی مقبولیت کی انتہا پر ہیں. لیکن آج کی ان کی تقریر جو ہے وہ 2 میسیجز دے رہی ہے. ایک تو یہ کہ وہ کانفلکٹنگ اسٹریٹجی ہے اور کا یا تو انگلی کا انتظار ہے، دوسرا گلو اترے ہیں تو تھوڑا سا ذرا گل صاحب کے ذریعے جو یعنی تتی ہوا آئی ہے وہ کچھ محسوس ہونا شروع ہوئی ہے. میرا خیال ہے یہ غلط میسیج ہے. اور شاید یہ بھی بات مظہر صاحب کے پاس لے کے جاؤں گا. مالک صاحب اور نصرت جاوید صاحب شاید اس سے ایگری کریں کہ عمران خان صاحب کو جو تتی ہوا ہے یعنی گرم ہوا وہ شاید بڑے عرصے کے بعد پہلی دفعہ محسوس ہوئی ہے. اور اس کا جو پہلا ٹیسٹمنٹ ہے وہ گل صاحب کے ساتھ رویہ ہے یا ان کے ساتھ جو اس وقت ان کی حالت ہے جو ان کے ساتھ اپیرنٹلی کیا گیا ہے اور جو ان کے ساتھ ٹارچر کیا ہوا ہے ان کے ساتھ شاید وہ پہلا اس کی جھلک ہے. بٹ مظہر صاحب آپ کے پاس آنے سے پہلے سر یہ کیونکہ کانٹرڈکشنز کی بات میں نے کی، آج عمران خان صاحب نے خود کہا کہ جی مجھے تو یہ اپوزیشن میں جب میں تھا تو مجھے دکھایا جاتا تھا، انہوں نے نام لیا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز دکھاتی تھی کہ جی فلانے نے یہ کرپشن کی ہے، لیکن جب میں اقتدار میں آیا تو میرے کنٹرول میں نیب نہیں تھا. اب یہ اتنی بڑی کانٹرڈکٹری سٹیٹمنٹ ہے. عمران خان صاحب نے تو باقاعدہ نیب کو اپنے لیے استعمال کیا. جاوید اقبال صاحب آپ سب کو پتہ ہے اور کس طرح شہزاد اکبر صاحب کی ان کے جو مشیر داخلہ تھے اور احتساب ان کی انگریس تھی احتساب کے معاملات کے اندر. میں جو یہ غریب ہے یہ باقاعدہ طور پر خود واقف ہے کہ کس طرح شہزاد اکبر صاحب ہے وہ نیب کو کنٹرول کرتے تھے اور کس طرح سے معاملات کو دیکھتے تھے، بڑا اچھی طرح پتہ ہے سب کو. تو میں ذرا کچھ کانٹرڈکشن ضرور سامنے رکھنا چاہوں گا آپ کے. اب اسٹیبلشمنٹ پر وہ آپ الزام لگا رہے ہیں کہ جی انہوں نے اپوزیشن کے رہنماؤں کو بچایا بھی. عمران خان صاحب کیا کہتے رہے ذرا سنیے گا. مجھے تھرو آؤٹ جب میں یہ سٹرگل کر رہا تھا تو مجھے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کئی دفعہ مجھے ISI نے مجھے بتاتے تھے ان کی چوری کہ یہ جی فلانے انہوں نے اتنی چوری کی. یہ بھی جو دور تھا ان کا
2008 سے لے کے ساری انہوں نے ان سے مجھے انفارمیشن آئی. جب میں پھر پرائم منسٹر بنا اور بدقسمتی سے جو نیب تھی وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں تھی, تو مجھے تب بھی سمجھ نہ آیا کہ کیسز سارے میچور ہیں, کیوں نہیں پکڑے جا رہے ہیں. تو بعد میں پتہ چلا کسی کا شفقت کا ہاتھ تھا, وہ کبھی ایکسیلیٹر دبا دیتے تھے پھر کبھی واپس آ جاتا تھا. ہم جناب دیکھ رہے ہیں تماشا, گالیاں ہمیں پڑ رہی ہیں کہ جی آپ نے وہ کسی کو نیب میں لے کے جاتے تھے تو مجھے گالیاں نکال کے اندر جاتے ہوئے بھی باہر نکلتے ہوئے, لیکن ہمارا ہاتھ میں, میرے ہاتھ میں نیب کدھر تھی. میں تو کہا اگر میرے ہاتھ میں نیب ہوتی تو یہ بڑے آرام سے کم از کم 15-20 لوگوں سے ہم اربوں روپیہ نکال لیتے ان کو جیلوں میں ڈال کے. اگر میرے ہاتھ میں نیب ہوتی. حضور والا آپ کو یاد نہیں, نیب آپ کے ہاتھ میں ہی تو تھی, 2019 کی بات ہے, اتنی دور کی نہیں, پاکستان میں نہیں. آپ نے تو امریکہ میں جا کے بہت کچھ کہا. کیا جناب فرما رہے تھے عمران خان صاحب, سنیے گا. یہ جو آج پاکستان میں ہو رہا ہے یہ نیا پاکستان بن رہا ہے. کبھی ان لوگوں سے جواب نہیں لیا گیا تھا. لوگ کہتے ہیں جی کہ کدھر ہے نیا پاکستان. آپ کی آنکھوں کے سامنے نیا پاکستان بن رہا ہے. جس سے پوچھو, شاہد خاقان عباسی سے پوچھو, آصف زرداری سے پوچھو, نواز سے پوچھو, شہباز, سارے مجھے کہتے ہیں کہ جی عمران خان کروا رہے ہیں. ہم نے صرف اداروں کو آزاد کیا ہے, ہم نے صرف نیب کو آزاد کیا ہے, ہم نے FIA کو آزاد کیا ہے. خاقان عباسی بار بار تقریریں کر رہے تھے کہ مجھے جیل میں ڈالو, اگر میں نے کچھ غلط کیا جیل میں ڈال دیا اب ہم نے اسے. مولانا فضل الرحمان کہتا ہے اپوزیشن کو کہ کیا تب ہم سب اکٹھے ہوں گے جب ہم سب جیل میں ہوں گے. ہاں مولانا فضل الرحمان, اب جب سب جیل میں اکٹھے ہوں گے. تو کہتے ہیں نا جسٹ ٹو کیپ دا ریکارڈ اسٹریٹ. فواد چودھری صاحب اس کے علاوہ اور بہت سے لوگ وہ کہتے ہیں احتساب تو ہم کر رہے تھے بھائی, اور ان کی تو اسٹیٹمنٹ بھی ہے ریکارڈ کے اوپر. محمد صاحب, کیپنگ دس ان ویو یا کانٹرڈکشن ریکارڈ کے اوپر لانی ضروری تھی. دونوں شخصیات نے, یعنی کہ مالک صاحب نے بھی اور نصرت جاوید صاحب نے بھی کہا گلوز اور آف. نصرت صاحب نے یہ بھی کہا گلوز دوسری طرف سے آف ہوئے ہیں جن کے ساتھ عمران خان صاحب الجھ رہے ہیں, لیکن غلط میسیجنگ ہو رہی ہے. کیا یہ کانفلکٹ کی جو سچویشن ہے عمران خان صاحب کو بینیفٹ کرے گی کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ وہ گراؤنڈ لیول پہ بہت پاپولر ہے؟ دیکھیں مجھے منیب اصل میں ہوا یہ ہے کہ جب نیب کے حوالے سے آپ نے بات کی اور میں نے اس وقت اس زمانے میں جب یہ ساری چیزیں چل رہی تھی تو نیب کے ایک سینئر آفیشل سے میں نے پوچھا تھا کہ آل آف اے سڈن کیا ہوا ہے کہ PMLN اور ان کے کیسز میں تیزی آ گئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو یاد ہے جاوید اقبال صاحب کی ایک ویڈیو آئی تھی اور اس ویڈیو کے بعد جو ہے وہ چیزیں بدلنی شروع ہو گئیں اور ان کیسز میں تیزی آ گئی. تو ظاہر ہے وہ ویڈیو کی جو انیشل تحقیقات ہوئی تھی وہ کیا ہوئی تھی, وہ کہاں سے چیزیں آ رہی تھیں, کس وزیر اعظم ہاؤس سے وہ چیزیں آئی تھیں, اور کون سا چینل تھا اور کون سے صاحب تھے جو اس وقت وزیر اعظم ہاؤس نہیں تھے. تو یہ ساری چیزیں, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ چیزیں کس طرح چیئرمین نیب جو ہے وہ کمپرومائز ہوتے نظر آئے ہمارے. جہاں تک دوسری بات ہے منیب, میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ عمران خان گو کہ جس طرح باقی ہمارے دوست کہہ رہے ہیں, یقینی طور پہ ان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن محض پاپولیرٹی عروج ہونے پہ آپ کو اقتدار نہیں ملتا, ورنہ تو شاید 77 کے الیکشنز جو ہے ماشاءاللہ لگنے کے بعد پیپلز پارٹی جیت جاتی, کیونکہ بھٹو کی پاپولیرٹی ماشاءاللہ کے بعد اپنے پیک پر تھی, لیکن ایسا نہیں ہوا. تو یہ تو اپنی جگہ ہے. عمران خان صاحب نے 25 مئی کو ریزسٹنس کر کے دیکھ لی اور اس کے بعد وہ ریزسٹنس ہمیں نظر نہیں آتی. اس کے بعد جو ان کے مطالبات ہیں ان میں سے اب تک کوئی بھی ایک مطالبہ جو ہے ان کا پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا. نہ فوری طور پہ الیکشنز ہوتے نظر آ رہے ہیں, ظاہر آلریڈی 4 مہینے ہو گئے ہیں, نہ الیکشن کمیشن تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے. تو وہ جو ان کے, اور اب انہوں نے غالباً یہ ذہن بنا لیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی تبدیلی کے حوالے سے بھی وہ بات ضرور کرتے رہیں گے, لیکن ذہن بن گیا ہے. اور ساتھ میں انہیں یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ فوری الیکشن نہیں ہوں گے, اب ہمیں اگلے الیکشن کی تیاری کرنی ہے جو کہ اگلے سال ہوتے نظر آ رہے ہیں. پلس 1-1.5, جس طرح نصرت صاحب بات کر رہے تھے, 1-1.5 مہینے میں کیا تبدیلی آتی ہے, کوئی نئی سیاسی سوچ آتی ہے, اس کے حوالے سے شاید وہ اپنی پاپولیرٹی اور یہ جو 9 حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں, اس کی بھی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ 4 صوبوں میں جو ہے ایکولی پاپولر ہوں. وہ یہ میسیجنگ میں دینا چاہ رہے ہیں کہ ان کی پاپولیرٹی میں کسی طریقے سے کمی نہیں آئی ہے. لیکن اس کے نیچے کیا ہو رہا ہے, ہو یہ رہا ہے کہ پنجاب میں چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ ہیں, اور چودھری پرویز الہی کے تعلقات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمیشہ سے اچھے رہے ہیں. بالکل. انہوں نے ایون عمران خان کے ساتھ جب وہ 3.5 سال رہے تو وہ جو بھی موو کر اسٹیبلشمنٹ سے پوچھ کے ہی کیا کرتے تھے. یہ سب کو پتا ہے کہ ان کا امپورٹنٹ رول بنے گا. اب یہ بنے گا پنجاب, کیونکہ پنجاب کے وہ وزیر اعلیٰ ہیں. ابھی وہ ہر چیز عمران خان کے کہنے پر کر رہے ہیں.
لیکن کیا پنجاب کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اسی طرح ہیں جیسے عثمان بزدار ہے؟ یقینی طور پہ نہیں ایسے جیسے عثمان بزدار تھے. تو ہمیں وہاں بھی بہت سی چیزیں, تو عمران خان ایک طریقے سے برج ضرور بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں چودھری پرویز الہی اہم رول پلے کر رہے ہیں. مظہر صاحب ایک سوال سر, کہ کیا عمران خان صاحب کی جو اس وقت پوزیشن ہے وہ مختلف نہیں ہے؟ یقینی طور پر 25 مئی پہ کے تو حالات مختلف تھے, آج پنجاب میں ان کی حکومت ہے. اب اگر آج ایک دفعہ پھر وہ وفاق کی طرف چڑھ دوڑیں اور انڈر سیج کرنا جائیں کیپٹل کو, جو کہ ان کی ایک پرانی پریکٹس رہی ہے, 2 دفعہ کے قریب انہوں نے ایسا کرنے کی کوشش کی, ایک دفعہ بہت زیادہ کامیاب بھی ہو گئے, تو اب تو فیسیلیٹیٹ کرے گا پنجاب اور خیبر پختونخوا سے کون روکے گا انہیں اگر وہ اسلام آباد پر چڑھائی کریں اپنے مطالبات منوانے کے لیے یا کسی کو میسج دینے کے لیے؟ تو نہیں کریں گے, وہ نہیں کریں گے, اس لیے کہ دیکھیں وہ دونوں چیزیں کر رہے ہیں. ایک یہ کہ وہ گراؤنڈ پہ ہیں, وہ مسلسل گراؤنڈ پہ رہنا چاہتے ہیں کہ تاکہ لوگ ان کے ساتھ جڑے رہیں, کیونکہ اب انہیں نظر آ رہا ہے کہ الیکشن جلدی نہیں ہو رہے, اور وہ چڑھائی اس لیے نہیں کریں گے کہ چڑھائی کے نتیجے میں ظاہر ہے وفاقی حکومت تو اپنا اختیار استعمال کرے گی, جتنی بھی فورس چاہے گی وہ استعمال کرے گی, اس کے نتیجے میں تصادم ہوگا, تصادم کے نتیجے عمران خان صاحب کے بھی ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. تو وہ میرا خیال ہے اس کو بھی اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ اب وہ ایک کمفرٹ زون میں بھی ہے کہ پنجاب بھی ان کے پاس ہے, خیبر پختونخوا بھی ان کے پاس ہے, گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر بھی ان کے پاس ہے, تو پنجاب میں کنسولیڈیٹ کر کے وہ اگلے الیکشن میں جانا چاہ رہے ہیں, اور یہی میں چودھری پرویز الہی نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے. تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب اپنی پاپولیرٹی کے اس میں رکھیں گے, لیکن ان کے وہ مطالبات کی الیکشن کمیشن تبدیل ہو جائے اور فوری طور پہ الیکشن ہو رہا ہے, وہ ہوتے نظر نہیں آ رہے. اچھا ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, واپس آئیں گے ذرا اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں, اور یہ بھی کہ شہباز گل صاحب کا جو ایپیسوڈ اور بھی بہت سی جہتیں ہیں اور بھی چیزوں سے کنیکٹ کرتا ہے, ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے, ذرا وہ بھی ہم چاہیں گے تمام جو معزز گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم اس کے ساتھ یہ بھی ڈسکس کریں. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. تو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مالک صاحب سر یہ بات ایک سامنے میں ضرور آپ کے رکھنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا گلوز آر آف, نصرت جاوید صاحب نے بھی کہا, مظہر صاحب کی بات بھی ہم نے سنی, یہ اب ذرا تھوڑا سا ایجوکیٹ کیجئے گا ہمارے ویورز کو بھی. آپ نے پاکستان کی سیاست کے بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں, اس طرح کی پالیسی جس نے بھی اپنائی ہے اور جس طرح کی اب سچویشن بنی ہے کہ عمران خان صاحب گراؤنڈ پر بہت پاپولر ہیں لیکن ان کے ارد گرد بہت سے مسائل ہیں, یعنی ایک پروہیبٹڈ فنڈنگ ایک پہلا معاملہ تھا, توشہ خانہ دوسرا ہو گیا. شہباز گل صاحب کی سٹیٹمنٹ سے اور اس کے بعد جو ریاکشن آیا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس سے بھی بڑا کلیئر میسج آ گیا ہے. ڈو یو تھنک کہ کوئی عمران خان صاحب کے تعلقات ڈیورنگ دس پیریڈ کوئی بہتر ہو سکتے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں دیٹ سٹیج ہیز پاسڈ اور عمران خان صاحب کو اب شاید لڑنا ہی پڑے گا یا اپنی مائٹ دوسری طرح ہی دکھانی پڑے گی, کوئی بات چیت کے معاملات ختم ہو گئے ہیں؟ دیکھیں 2-3 چیزیں. ایک تو میں نصرت صاحب سے اگری کرتا ہوں کہ گلوز دونوں سائڈ ادھر سائڈ کے پہلے اتر گئے تھے. اگر گلوز نہ اترے ہوتے تو شہباز گل کا یہ ایشو اتنا بڑا بنتا ہی نہ. یہ تو چیزیں فیصلے ہوئے بھی تو شہباز گل نے تو پلیٹ میں رکھ کے گردن پیش کر دی نا, اچانک وہ اسٹیٹمنٹ دے دی اور اس پہ پورا ہم نے ریاکشن دیکھ لیا. سو آبویسلی ایک فیصلہ تو ہو گیا ہوا تھا کہ پیرنٹلی کہ انف از انف, اب پش بیک شروع ہوگا. اور ہم نے اس کا دیکھا کہ جو شہداء کی بات ہوئی ہیلی کاپٹر کے کریش کی, اس پہ بھی بڑا سٹرن ریاکشن آیا انسٹیٹیوشن کا اور لوگوں کو رگڑا بھی گیا. پھر ڈکلیئر پالیسی بھی آئی کہ جو اس میں انوالو ہے ہم ان کو پوری طرح پروسیکیوٹ کریں گے اور ہر کسی کو سزا ملے گی. آپ نے یہ بھی لیٹلی دیکھا ہوگا کہ جو ایک بہت بڑی آرمی کے خلاف ایک مہم چلی تھی سوشل میڈیا پہ, اس میں بھی سڈنلی بہت زیادہ کمی آئی ہوئی ہے, خاص طور پہ ایکس سروس مین اور آفیسرز وغیرہ جو کچھ لوگ انوالو تھے. وہ یہ چیزیں بائی چانس نہیں ہوئی, یہ چیزیں بائی رسپانس اور ہارش رسپانس فرام دا انسٹیٹیوشن ہوئی ہیں. تو اس لیے یہ تو بڑی کلیئر بات ہے. لیکن آئی تھنک خان صاحب کا ایک اور ویو بھی ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو 70s کا لینڈسکیپ تھا, جو ہم اگزامپل دیتے ہیں کہ جی بھٹو صاحب کا یہ ہوا وہ ہوا, ان کا کنونسڈ ہے کہ پاکستان بہت مختلف ہے. ان کا بہت زیادہ یقین ہے سوشل میڈیا پہ, ٹک ٹاکرز پہ, سب کچھ کہ یہ کلچر بدل گیا ہے, یوتھ کا جو سا بلج ہے وہ ان کے ساتھ ہے. اور ان کا خیال ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں جو پہلے کسی لیڈر کے پاس نہیں تھی, he could be right, he could be wrong, but he is always lucky. اس لیے ان کے لیے لک بڑی زبردست ہے. دیکھیے جب ان کی گورنمنٹ گئی
وہ اپنے منہ سے سارے مانتے ہیں PTI والے کہ ہم پاپولیرٹی کی لوسٹ لیول پہ آئے ہوئے تھے, جو پانی کی حالت تھی سب کچھ, لیکن آج انپریسیڈنٹڈ وہ پاپولیرٹی انجوائے کر رہے ہیں. مجھے یاد ہے جب انہوں نے اسلام آباد میں دھرنے کا فیصلہ کیا تھا تو شاہ محمود سے لے کے ہر کوئی ان کو اپوز کر رہا تھا کہ نہیں وہاں جا کے بیٹھنے میں اتنا لمبا ہم کیسے بیٹھیں گے. انہوں نے سب کو اوور رول کیا. دھرنے نے اس وقت تو ڈیویڈنڈس نہیں دیے لیکن لانگ ٹرم میں ڈیویڈنڈس دیے. خان صاحب کا ایک بلیف ہے کہ وہ جو سمجھتے ہیں کہ ان کا جو فیصلہ ہے موسٹ آف دا ٹائم ہی از بورن آؤٹ رائٹ, تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ابھی اگری نہیں بھی کر رہا تو میرے فیصلے ٹھیک ہیں. لیکن آئی تھنک اب سچویشن ایسی آ گئی ہے کہ دونوں کے لیے ایک ایکسٹریم پوزیشن آ گئی ہے. اب پہلے ہم دیکھتے تھے خان صاحب نے ایکسٹریم پوزیشن لی ہوئی تھی کہ مائی وے اور دا ہائی وے. گورنمنٹ نے ایک ایکسٹریم پوزیشن لی ہوئی ہے کہ ہم تو آپشن ہی نہیں ہے ہمارے پاس, ہم تو پورا ٹائم اگلے الیکشن تک بیٹھیں گے. ایک ویریبل تھا وہ تھا انسٹیٹیوشن کا. اب یہ لگتا یہ ہے کہ انسٹیٹیوشن نے بھی ایک پوزیشن لے لی ہے کہ انف از انف, اب پش بیک ہوگا. سو یہ ایک بہت بڑا ایکویشن کا ویریبل ایک چینج ہوا ہے. پہلے ہمیشہ 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپ بیکورڈ, ہم نے 2 دن پہلے سنا, 4 دن پہلے جب پریزیڈنٹ صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی کہ میں ملک کے ساتھ بات چیت کروا سکتا ہوں خان صاحب کی اور پرائم منسٹر کی, یہ ایسے ہی نہیں آئی. اس میں کنسنٹ ہوگی عمران خان کی, کبھی آئی, کچھ اداروں کی کنسنٹ ہوگی تو تبھی پریزیڈنٹ صاحب نے اپنے آپ کو آفر دیا. یہ اور بات ہے کہ there were no takers for the offer. ہفتے 10 دن میں ہم نے بہت سی فلری آف ایکٹیویٹی دیکھی ہے جس میں چیزیں ہوئی ہیں. ابھی بہت سے ویریبلز ہیں بٹ آئی تھنک کہ خاص باری پریشان ہوئے ہیں کہ چیزیں اس طرف نہیں جا رہی جدھر وہ چاہتے ہیں, اینڈ انہوں نے ڈائس رول کر دیا آج. یہ this could work either way. So I think بڑی فلوئڈ سچویشن ہے, اور دیکھنا بھی ہوگا. لاسٹ کامنٹ میرا کہ ابھی تک خان صاحب نے عوام کا سارا غصہ دکھایا تھا گورنمنٹ کے خلاف, کہ گورنمنٹ کے خلاف یہ سڑکوں پہ قوم نکل آئی ہے, فیملیز نکل آئی ہیں, سب نکل آیا. اب دیکھنا یہ کہ گورنمنٹ کے خلاف تو لوگ نکلتے ہیں, جس طرح آج خان صاحب نے ٹارگٹ کیا ہے انسٹیٹیوشن کو, کیا وہ لوگوں کو انسٹیٹیوشن کے خلاف بھی سڑکوں پہ لا سکیں گے, فیملیز کو, سب کو؟ یہ ایک بڑا موٹ کویسچن ہے جو بڑی خطرناک کویسچن بھی ہے, اور اٹس اے $1 million کویسچن آلسو کہ جو لوگ اٹس ون تھنگ ٹو کم آؤٹ اگینسٹ زرداری, نواز شریف اینڈ مولانا فضل الرحمان, اٹس اندر تھنگ کہ اگر آپ ایک انسٹیٹیوشن کے اگینسٹ, بیکاز اس انسٹیٹیوشن کی اپنی پاپولیرٹی بھی ہے, اس کا اپنا مقام بھی ہے, بالکل. سو یہ انٹرسٹنگ سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے. نصرت جاوید صاحب, آج ویسے عمران خان صاحب نے کہہ دیا, ابھی بات دلچسپ ہے جو کہ کچھ دن پہلے پریزیڈنٹ صاحب نے کی کہ وہ بات کروا سکتے ہیں پرائم منسٹر کی یا عمران خان صاحب کی, چلے ان کی طرف جو بھی جسچر تھا, ریاست کے خلاف یا پاکستان کے سب سے طاقتور ادارے کے خلاف اپنی سیاست چمکا سکتا ہے, اور اگر چمکائے گا وہ سیاسی طور پر سروائیو کر سکتا ہے, یا اس کی جماعت سیاسی طور پر سروائیو کر سکتی ہے؟ سر بات یہ ہے بھائی منیب کہ عمران خان صاحب کے دور اقتدار میں ہوا یہ تھا کہ میرے اوپر کسی نے تیزاب پھینک دیا تھا تو میں پلاسٹک سرجری کروا رہا تھا, تو میں اسکرینوں پہ نہیں تھا. اس کے بعد سے میں جب سے آیا ہوں نا, تو مجھے بار بار مالک صاحب جیسے یعنی پڑھے لکھے لوگ, ان بیچاروں نے مجھے یعنی پہلی مرتبہ لائے تھے, انہوں نے دیکھا میرا چہرہ اس قابل ہو گیا ہے اور آواز کے میں آ سکوں, تو یہ یوتھ بلج نامی چیز کی بات کر رہے تھے. ان کا یہ خیال تھا کہ جن دنوں میں اسکرین سے غائب تھا تو شاید میں نے پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا تھا. تو میں نے اس دن اتفاق سے مظہر بھی, جو بہت یعنی جید قسم کے انقلابی بھی ہیں, ان کے ہاں وہ ہمیشہ وہ جذبہ رہتا ہے. انہوں نے کافی بچوں کو قربان کیا ہے اور یعنی کہ گمراہ کیا ہے. لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے کہ خواب دکھاتے ہوئے. تو میں نے ان دونوں حضرات سے مؤدبانہ صرف یہ درخواست کی تھی کہ بھیا کیا یہ سوشل میڈیا برما نامی ملک میں نہیں پہنچا تھا؟ اور یہ بتائیے یہ نام نہاد عرب بہار یہ کون سے ملک سے شروع ہوئی تھی؟ مصر اس کا نام ہے, اور آج کل وہاں پہ کیا حالات ہیں؟ سر یہ جو ہوتا ہے نا کلک اینڈ بیٹ, یہ کلک سیکنگ ریولوشن نہیں ہوتا. کوئی ریولوشن وہی ہوتا ہے جو موزہ تنگ نے کہا ہوا ہے کہ اٹس ناٹ اے ڈنر پارٹی, اوکے, اینڈ اس کے لیے کوئی اور اسٹریٹجی ہوتی ہے. میں آپ کو صرف ایک سوال کرتا ہوں, شہباز گل کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے اس کے بارے میں اب بھی سب سے زیادہ جو تلملا رہے ہیں, غصے کا اظہار کر رہے ہیں, وہ میرے اور آپ جیسے دیوانے لوگ ہیں.
حامد جیسے لوگ ہیں، مالک ہیں، جی مظہر ہے، یہ ابھی وہ پیمز میں داخل ہے نا. مجھے بتائیے کہ تحریک انصاف کے کتنے لوگ وہاں پہ اس وقت موجود ہیں. آج عمران خان صاحب کے لیے بہتر نہ ہوتا کہ اس سیمینار میں جانے سے پہلے کہتے کہ میں نے ذرا اس کو دیکھنا ہے اپنے. تو یہ جو ہے نا، اب اس سے ایک عام آدمی دیکھے یار جو بندہ شباز گل نے ہسپتال نہیں پوچھن گیا انہیں میرا کتنے مالک بننا بھائی جی گھر بیٹھو. سر اس طرح نہیں ہوتا نا. ہم نے بھی تھوڑا سا اپنے طور پر کوشش کی تھی کچھ دیے جلانے کی، نہیں رہے بھائی صاحب. ہم تو تھک گئے، ہار گئے. ایک یہاں پہ دیوانہ تھا اس ملک میں، اس کا نام تھا حبیب جالب. اس نے تو ساری زندگی لگا دی، ساری زندگی اجاڑ دی. وہ بیچارہ بھی اپنی عمر کے آخری حصے میں یہ پکارنے کو مجبور ہو گیا تھا، ہمارے غم کا جالب مداوا ہو نہیں سکتا. انہوں نے شعر تو کوئی اور لکھا تھا اس کے بعد. اس میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہر 2 نمبر کو چارہ گر ہم تسلیم کرتے ہیں. بھائی ہمارے ہاں آپ نے سیاست کو ڈسکس کرنا ہے تو خدا کا واسطہ ہے پہلے یہ دیکھیں کہ اختیار، طاقت، پاور اس پہ اجارہ کس کا ہے. وہ اجارہ 1950 سے جسٹس منیر کے نظریہ ضرورت کے آنے کے بعد اسٹیبلش ہو گیا ہے، اور اس کے بعد جتنا بھی عرصہ گزرا ہے اس میں وہ ہیگمنی آف پاور، وہ طاقت پر اجارہ جو ہے وہ مضبوط تر ہوا ہے. اور سیاستدانوں کے ہاتھ، مثال کے طور پر میں آپ کو ایک پوائنٹ بتاتا ہوں. اگر عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے تو پتہ نہیں، تو مجھے تو باقاعدہ ادارے کا نام لے کر کہہ رہے ہیں نا کہ وہ بتا رہے تھے کہ یہ بڑا کرپٹ ہے. ایسا کریں ابھی گاڑی پکڑیں، شاید خاقان عباسی کے گھر چلے جائیں. کہیں یار میں نے ادھر ادھر سے پتہ کیا ہے، پتہ چلا کہ تم تو بہت اچھے آدمی ہو، تمہیں تو ایسے یار قصوری چکی میں رکھا ہوا تھا. مجھے تو یار ISI والوں نے کہا تھا آؤ ایسا کرو میں اور تم مل کر نا ISI کے خلاف دھرنا دیتے ہیں. کبھی ہم لوگوں کو کیوں بدنام کرتے ہو، کیوں گمراہ کرتے ہو سیاستدانوں کو. یہ کہہ رہے ہیں یہ بات. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں اپنے رویے پہ نظر ثانی کیجئے، دوبارہ یہ رپورٹ دیجئے کہ شاید خاقان عباسی کرپٹ ہے، یہ ضمانت پہ کیوں آئی. وہ تو یہ فریاد کر رہے ہیں اسی ادارے سے. یہ تو آپ دیکھیے نا، مجھے آپ بتائیے آپ میسیجنگ کیا کر رہے ہیں. خدا کے لیے مجھے سمجھانے کی کوشش کیجئے. اب باقی یہ کہ ٹویٹر اور یوتھ بلڈ یہ سارے ڈاکومنٹ، یہ اعداد و شمار، میں بھیا ایک یعنی پرانے وضع کان پڑھ قسم کا آدمی ہوں، میری سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی. ہمارے دکھ کا جالب مداوا ہو نہیں سکتا. بالکل ٹھیک سر. میں بریک کا کہا جا رہا ہے، مختصر سا بریک ہے، واپس آتے نہیں، پروگرام کا آخری حصہ ہے، بس آتی. ایک بات، ابھی جو باتیں مالک صاحب نے کی یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہم سیکھتے ہیں. میں ذاتی طور پر بہت سیکھتا ہوں، آپ ایز اے ویور سیکھتے ہیں. نصرت جاوید صاحب نے باتیں کی، مظہر صاحب نے باتیں کی جن سے ہم سیکھتے ہیں. کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو کہ یہی سیاسی جماعتیں کرتی رہی ہیں، یعنی پاکستان تحریک انصاف کرتی رہی ہے. آج جب شاید درست کہا نصرت جاوید صاحب نے کہ ہم جتنی مرضی تنقید کر لیں، جو انداز بیان رہا شہباز گل صاحب کا، اور جس طرح سے وہ لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے رہے اور بہت ہی گھٹیا لیول تک گئے بہت سے کام کرتے ہوئے، لیکن آج شاید ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں، آپ انویسٹیگیٹ ضرور کیجئے، ٹارچر نہ کیجئے، ماریے پیٹیے نہ، یا کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. جو کچھ بھی ہو قانون کے مطابق ہو، سزا ہونی ہے تو وہ بھی قانون کے مطابق ہو. لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو لوگ پھر یاد کرواتے ہیں یا کرتے ہیں تو لوگوں کا دل جلتا ہے کہ یہ ہوا ہے. پاکستان تحریک انصاف اوورآل سیاسی معاملات کے اندر اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے اوپر کیا کہتی رہی ہے. مظہر صاحب کے پاس جانے سے پہلے ذرا یہ دیکھیے گا. زرداری کا بھی میں دیکھ رہا ہوں، وہ جیل میں جاتا ہے، ہسپتال چلا جاتا ہے، سارا ٹائم ہسپتال میں گزار لیتا ہے. سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب جہاں چند دن مشکل کے آئے، ضلع سبحانی شہنشاہ عالم جیل کی سلاخوں کے پیچھے محل سے باہر ان کے لیے زندہ رہنا مشکل ہے. یہ اقتدار میں ہوں تو بڑے فٹ ہوتے ہیں، اقتدار سے اترتے ہیں تو ان کی بیماریاں جنم پا جاتی ہیں. ڈاکٹروں کی رپورٹ دیکھیں، شہباز شریف کے لیے بھی یہی رپورٹ ہے کہ ان کو کھلی فضا میں رکھا جائے. نواز شریف کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ کس ہاسپٹل میں رکھیں، انہوں نے کہا کھلی فضا رکھو، ہسپتال دی چھاتی نہ ہوئے. پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں، یہ جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں یہ جب بھی جاتے ہیں جیل میں، حوالات میں، اس سے بچنے کے لیے ان کو کوئی نہ کوئی بیماری کا سامنا اس لیے ہو جاتا ہے، یہ چاہتے ہیں کہ ہاں ہم ہاسپٹل چلے جائیں یا دوسرا پروڈکشن آرڈر، اس کی آڑ میں ہم پارلیمنٹ میں چلے جائیں اور ہمیں سزا کاٹنی نہ پڑے. اور یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے لاسٹ کیبنٹ اجلاس میں بالکل باقاعدہ کہا ہے کہ اس کے اوپر ہمیں اس قانون پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. اور خود جب میاں نواز شریف صاحب
ان کی مرحومہ اہلیہ بیگم کلثوم نواز اس وقت بہت بیمار تھیں، ان کی صحت کے حوالے سے، خود شہباز گل صاحب، میاں نواز شریف کی صحت کے حوالے سے، میں صرف کہہ رہا ہوں ریکارڈ کے اوپر، اس لیے کیونکہ بیمار کوئی بھی ہو سکتا ہے. میں تو ہمیشہ اس لیے یہ کہتا ہوں بیکاز آئی پرسنلی سین اینڈ سفرڈ. کیا ہوتا رہا ذرا یہ بھی سن لیجیے گا. جب میں نے نواز شریف کو جہاز پہ چڑھتے دیکھا تو میں نے وہ ڈاکٹرز کی رپورٹ اپنے سامنے رکھ لی. اس میں تو کہا تھا کہ مریض کا اتنا برا حال ہے کہ کسی وقت مر سکتا ہے. ہارٹ بھی برا ہے، کڈنی بھی بری ہے، ڈائبٹیز بھی ہیں، پلیٹلیٹس بھی برے ہیں. ابھی آئی ہے رپورٹ بروکن ہارٹ سنڈروم. ہاں وہ ڈاکٹر نے لکھا ہے کہ وہ بیماری جو ہے وہ ان کو ہے. اصل میں ڈاکٹر صاحب، میں نے تو اس دن کا کہہ رہا ہوں، لوگ مذاق میں اڑا دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا دل ٹوٹا ہوا ہے، انہیں دل لگی کرنے کی ضرورت ہے، ان کو شادی کرنے کی ضرورت ہے. وہ پوری رپورٹ اگر پڑھیں تو وہ پورا ایک شادی کے لیے کیس بنایا ہوا ہے. انہوں نے اپنی بیماری کے متعلق عوام کو بیوقوف بنایا، ایک جھوٹا سٹیٹمنٹ وہاں سے نکلوایا، کسی ڈاکٹر کا نام نہیں آیا، کوئی اوپن ہارٹ سرجری نہیں ہوئی ان کی. ہمیں پتہ چل گیا ہے، کافی معلومات ہمارے پاس لندن کے ڈاکٹر سے آئی ہیں. یہ بڑے لوگوں کی مائیں کبھی لگ جاتی ہیں وینٹیلیٹر پہ، کبھی اتر جاتی ہیں. ان کے ہارٹ آپریشن کی بھی ایسی تصویریں چھپتی ہیں کہ پتہ نہیں ہوا بھی ہے کہ ایسے کسی. کلثوم بی بی ان کی بیماری کو استعمال کر رہے ہیں سیاست میں. وینٹیلیٹر سیاسی لگایا ہوا ہے، سیاسی کلینک میں ان کو رکھا ہوا ہے. کلثوم نواز کی بیماری کا کیا یہ جھوٹ تو نہیں ہے؟ بالکل ڈھونک ہے. ہمارے بھی وہاں ذرائع ہیں، وہ بڑی تیزی سے روبہ صحت ہو رہی ہیں. صرف ریکارڈ کی درستی کے لیے، تاکہ یہ ہوتا رہا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. مظہر صاحب، جو باتیں ابھی مالک صاحب نے کی ہیں، نصرت جاوید صاحب نے کی ہیں، میں آپ سے بھی یہ سوال کروں گا. جی عمران خان صاحب نے، شاید آپ صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں گلوز آر آف، اور گلوز شاید دوسری طرف سے بھی آف ہو گئے ہیں، پش بیک بھی آ رہا ہے. شہباز گل صاحب کا ایپیسوڈ ہمارے سامنے ہے. واٹ از دا رائٹ کورس؟ میں یہ نہیں پوچھوں گا عمران خان صاحب کے لیے، لیکن جس نہج پر وہ لے کے جا رہی ہیں، جو بھی چل رہا ہے، آؤٹ کم آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیں منیب، مجھے لگ یہ رہا ہے کہ یہ عمران خان ابھی تھوڑا سا اس طرح کی گفتگو اور کریں گے. یہ نظر آ رہا ہے کہ جس طرح شہباز گل صاحب کا ہوا، اور میں آپ نے یہ جو چیزیں سنائی ہیں، بدقسمتی سے ہر اپوزیشن ایسی ہی سوچتی ہے اور ہر حکومت اسی طرح کرتی ہے. اگر پی ایم ایل این کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ بھی یہ کچھ ہو. اگر پی ٹی آئی کے لوگ، آج پی ٹی آئی اپوزیشن اگر آزادی اظہار کی بات کر رہی ہے تو انہیں یہ بھی یقین دلانا چاہیے کہ کل اگر وہ حکومت میں آئے تو وہ آزادی اظہار کو کس طرح رسپیکٹ دیں گے. تو یہ میرا خیال ہے ہر وقت کی اپوزیشن اور ہر وقت کی حکومت کا. لیکن عمران خان جہاں اپنی کیمپین جاری رکھتے ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کیا ہوگا. اس وقت تک وہ دباؤ چاہ رہے ہیں کہ وہ دباؤ برقرار رکھا جائے، تاکہ یہ نہ ہو جس طرح مالک صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر یہی تسلسل رہتا ہے تو پھر عمران خان صاحب کے لیے مزید، ان کے نقطہ نظر سے مزید پرابلمز ہیں. اور اگر یہ چیزیں تبدیل ہوتی ہیں، کوئی نئی سوچ آتی ہے، کوئی نئی تھنکنگ آتی ہے، تو شاید چیزیں، ان کو توقع ہے کہ چیزیں اگلے الیکشن سے پہلے بہتر ہو جائیں. سر مالک صاحب، بالکل لاسٹ منٹ ہے سر، آئی وانٹ یور کامنٹ آن دس کہ گورنمنٹ کو پھر یہ فائدہ دے رہی ہے. ظاہری بات ہے، آپ نے اس کا شروع میں بھی ذکر کیا، بٹ آئی وانٹ یو ٹو ایکسپینڈ آن اٹ اختصار کے ساتھ، کہ گورنمنٹ کو پھر فائدہ دے گا نیچرلی عمران خان صاحب کا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لاگر ہیڈز پر ہو جانا. ظاہر ہے گورنمنٹ تو اس کے تو بالکل حق میں بات جاتی ہے کہ توپوں کا رخ اگر ان کی طرف سے ہٹ کے ڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کو ہے تو وہ تو دے ول گو اینڈ ہائڈ بیہائنڈ دی اسٹیبلشمنٹ اسکرٹس. گورنمنٹ کے لیے تو یہ ون ون سچویشن ہے. بالکل ٹھیک ہے. نصرت صاحب، آپ کا بھی یہی ویو ہے سر اس حوالے سے کہ عمران خان صاحب کا جو یہ اپیرنٹلی لڑائی ہے یا گلوز آف ہوئے ہیں، اس کا فائدہ اس حکومت کو، جس کے اندر واضح طور پر ویسے تو کوئی جان جون نہیں نظر آتی سوائے بری خبریں سنانے کے، اور کچھ نہیں کر پا رہی، لیکن کوئی فائدہ ہوگا سیاسی طور پر انہیں؟ جی ہاں جی، شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ شوکت عزیز صاحب کی طرح کم از کم اور کافی عرصہ گزار لیں گے، لیکن سیاسی طور پر، سیاسی اعتبار سے اس حکومت سے وابستہ جو بھی لوگ ہیں، میری دانش میں دے آر فاسٹ ہیڈنگ ٹو ڈسٹ بن آف ہسٹری. تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ شوکت عزیز کی طرح یقیناً کافی عرصہ اچھے خوشگوار طریقے سے اپنی زندگی گزار لیں گے. آئی وش آئی کوڈ کال ہم ظفر اللہ جمالی، بٹ لیکن چونکہ یہ اپنے آپ کو اکانومی وغیرہ، اور مفتاح اسماعیل شاید آئندہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں بھی اپنی کوئی لمبی کوئی جگہ بنا لیں، تو ان کی مستقبل سہانا ہے. لیکن پی ایم ایل این کا جو ہے اس کا اس پوری گیم میں کوئی فائدہ نہیں ہے لانگ ٹرم میں.
ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद मालिक साहब, नुसरत और मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत से मामलात थे जी, खुलकर हमने उनके सामने रखे, उनका तबसरा और तज्जिया आपके सामने था, उसका फीडबैक आपने देना है, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।